I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने बाइबल मुकद्दस की हर किताब के बारे में आपको समराइज करके आप तक पहुंचाते हैं, और जो हमारा सिलसिलेवार प्रोग्राम चल रहा है बाइबल मुकद्दस को समराइज करके पहुंचाने का, तो आज जिस किताब के बारे में हम बयान करने को हैं वो है मलाइकी। मलाइकी नबी जो है वो क्या करता है, किस तरीके से उनकी लाइफ के बारे में है, उसकी किताब में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आज हम जानेंगे। और उसके बारे में जो बयान करने को है वो है ब्रदर मत्ती। ये फ्रांसिस्कन ब्रदर हैं, उनको तकरीबन फ्रांसिस्कन हाउस में तकरीबन 7 साल हो चुके हैं फ्रांसिस्कन तरबियत गाह में, और वो रिलीजियस के स्टूडेंट हैं, और वो अभी आपके सामने बयान करेंगे और हम उनसे मिलवाते हैं और उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम ब्रदर। थैंक यू वेरी मच। जी ब्रदर, तो मलाइकी नबी के बारे में क्या ऐसी बात है उस किताब में, क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे? मलाइकी नबी की जो किताब है वो पुराने अहदनामे की आखिरी किताब है। अंबिया सगरा की किताब 12 किताबों में से आखिरी किताब है। तो इस किताब में 3 अबवाब हैं सिर्फ, तो बहुत शॉर्ट बुक है, लेकिन इसमें जो मलाइकी नबी का जो पैगाम है वो 2 टोक अल्फाज में अपनी कौम के लिए बयान कर दिया गया है। और लफ्ज़ मलाकी का मतलब है मेरा पैगंबर, और ये नाम जो है, ये अनवान जो है इस किताब में 3 बार आता है। पहली बार ये दूसरे बाब की 7वीं आयत में आता है, जहाँ खुदा कहता है कि रब्बुल अफ़वाज का पैगंबर। फिर दूसरी बार इसका जिक्र तीसरे बाब की पहली आयत में मिलता है, जहाँ खुदा कहता है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ। फिर यही अनवान इसी आयत में मिलता है तीसरे बाब की पहली आयत में कि खुदा जो है कहता है कि मेरा पैगंबर अहद का पैगंबर है। जब हम मलाइकी नबी की किताब के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हमें मलाइकी नबी की हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ खास पता नहीं चलता, और ना कुछ ऐसा बयान किया गया है कि मलाइकी नबी कौन थे, कहाँ से थे। लेकिन जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो इस किताब को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये किताब किन हालात में लिखी गई है। तो उन हालात को पढ़ के हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दौर कौन सा था, उस वक्त उस कौम की हालत क्या थी, और खुदा का पैगाम उस हालत के मुताबिक, उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक क्या था। तो जब हम किताब को पढ़ते हैं तो हमें इसमें ये पता चलता है कि ये वो दौर था जब हैकल में कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थी। तो जब हैकल में कुर्बानियाँ गुजरानी जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि बनी इसराइल जो है वो असीरी से वापस आ चुकी है, और हैकल भी तामीर हो चुकी है, इसीलिए वहाँ पे अभी कुर्बानियाँ चढ़ाई जा रही हैं। और लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि कुर्बानियाँ जो है वो मुनासिब तरीके से नहीं चढ़ाई जा रही, उनमें लापरवाही नज़र आती है। वो हम आगे बात करेंगे कि क्या है। तो इसी वजह से जो है मलाइकी नबी जो है वो अपनी कौम को, और ख़ास कर इस किताब में काहिनों को जो है वो तनकीद करता है, उन्हें ये आगाह करता है कि वो अपने फ़राइज़ से दूर जा रहे हैं। इस किताब को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा जो है वो इसराइल से खुदा की मोहब्बत को बयान करता है। तो ये पहले अबवाब की पहली 5 आयत पर मुश्तमिल है। फिर दूसरा हिस्सा जो है वो उसमें हम काहिनों की गफलत को देखते हैं। तो ये हिस्सा जो है पहले बाब की 6ठी आयत से दूसरे बाब की 16वीं आयत पर मुश्तमिल है। फिर तीसरा और आखिरी हिस्सा जो है उसमें खुदा डायरेक्ट सज़ा और जज़ा और अपने योम आखिर के बारे में बात करता है। और ये हिस्सा जो है वो दूसरे बाब की 17वीं आयत से तीसरे बाब की 24वीं आयत तक मुश्तमिल है।
تو اس کتاب میں ہم اہم نکات پر بات کریں گے کہ اس کتاب میں کن کن چیزوں پر نبی نے جو ہے خدا کا کلام کس طرح پہنچایا اور کیا کیا وہ معاشرتی برائیاں تھیں جن پر اس نبی نے بات کی ہے۔ تو سب سے پہلے ملاکی نبی جو ہے وہ کتاب کے شروع میں بنی اسرائیل کے لیے خدا کی محبت کو بیان کرتا ہے۔ خدا جو محبت کرنے والا خدا ہے وہ خود محبت ہے اور محبت کا بانی ہے۔ تو اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر وعدے کی سرزمین میں لایا، ان کے ساتھ خدا نے عہد باندھا، انہیں برکت دی اور اپنے بڑے بڑے کام انہیں دکھائے۔ لیکن بنی اسرائیل قوم جو ہے خدا کی اس محبت کو بھول جاتی ہے بہت جلد۔ ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ بابل کی اسیری میں چلی جاتی ہے اور وہاں بھی خدا اپنی قوم کو بھولتا نہیں ہے، پھر سے اسے جو نکال لاتا ہے اور انہیں اپنے شہر یروشلم میں پھر سے اکٹھا کرتا ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل آ کر ایک دفعہ پھر ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں اور پھر سے اپنی جو دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور پھر خدا کو بھول جاتے ہیں۔ تو پہلے اسے میں خدا اپنی محبت یاد کرواتا ہے کہ تم مجھے بھول گئے، لیکن خدا جو ہے وہ اپنے بچوں کو یاد رکھتا ہے۔ اسی لیے خدا یعقوب سے اپنی محبت ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح میں نے یعقوب سے محبت کی کہ اسے برکت دی ہے، خدا نے اسے قبیلوں کا جو ہے سردار ٹھہرایا ہے۔ تو اس طرح خدا پہلے اسے میں اپنی محبت یاد دلاتا ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کاہنوں کی غفلت پر۔ یہ وہ دور تھا جب کاہن جو ہے وہ ہیکل میں قربانیاں تو گزرانتے تھے، لیکن یہ قربانیاں مناسب طریقے سے نہیں تھیں۔ اب کاہن جو قربانی گزرانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ خدا کے حضور اپنی قوم کے لیے قربانیوں کو گزرانے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کاہن جو ہے وہ مناسب طریقے سے یا اس میں لاپرواہی کرتے نظر آتے ہیں۔ لاپرواہی کیا تھی کہ وہ کسی لنگڑے جانور کو یا نابینا جانور کو یا کوئی عیب دار جانور جو ہے اس کو بھی قربانی کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت جو ہے ایسا کرنے سے روکتی ہے، شریعت منع کرتی ہے کہ وہ جانور جو قربانی کے لیے پیش کیا جانا چاہیے وہ بے عیب ہونا چاہیے، نر ہو اور اس میں مطلب کوئی عیب نہ ہو، لیکن یہاں جو ہے اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے ملاکی نبی کاہنوں کو ملامت کرتا ہے کہ وہ اپنے ان رویوں سے جو ہے باز آ جائیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اگلے حصے میں مخلوط شادیوں کا ذکر ملتا ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے بابل کی اسیری سے واپس آنے کے بعد ان میں مخلوط شادیوں کا جو ہے رواج بڑھ گیا، تو انہوں نے غیر اقوام کی بیٹیوں سے، ان کی عورتوں سے شادی کرنا شروع کر دی، اور شریعت اس چیز سے بھی منع کرتی تھی کہ غیر اقوام میں شادی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ اب وہ کر رہے تھے تو اس وجہ سے طلاق کا رجحان بھی بڑھ گیا تھا۔ تو ملاکی نبی کی کتاب میں ہم یہ سنتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ مجھے طلاق سے نفرت ہے، تو یہاں پہ طلاق کو جو ممنوع کیا گیا ہے، بالکل خدا کہتا ہے کہ مجھے نہیں پسند۔ شریعت میں تو کہا گیا تھا کہ اگر عورت کو آپ کسی عیب میں پکڑی جائے یا کوئی برائی ہو تو طلاق دے دیں، لیکن یہاں خدا اس قوم کی اس حالت کی وجہ سے کہتا ہے کہ مجھے طلاق سے نفرت ہے۔ تو اسی لیے خدا کہتا ہے کہ تم اپنی جو قوم میں شادی کرو، غیر قوموں کی طرف نہ جاؤ۔ پھر اس کتاب میں دے یقیوں کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ ابھی خدا نے اپنی قوم کو بہت سی برکات اور فضائل سے مالا مال کیا، لیکن پھر اسرائیلی قوم کیا کرتی ہے کہ وہ خدا کی ان برکات کو جھٹلا دیتی ہے، اور خدا کے حضور جو قربانیاں اور جو نظریں گزرانی جاتی ہیں اور دے یقیاں جو ہیں ان میں خدا کو ٹھگتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ تم مجھے دے یقیوں اور نذرانوں میں ٹھگتے ہو، تم مجھے دھوکہ دیتے ہو۔ تو خدا جو ہے وہ برکت دینے والا خدا ہے، اسی لیے خدا انہیں کہتا ہے کہ اگر تم مجھے ٹھگتے ہو تو میں تمہیں بھی جو ہے ملعون قرار دیتا ہوں، اس قوم کو ملعون کہتا ہوں کیونکہ یہ قوم مجھے ٹھگتی ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں تم پر نہ بارش برساؤں گا اور نہ تم اپنی زمین کا پھل اپنے لیے حاصل کرو گے۔ تو یقیناً وہ جو خدا سے فرما بردار ہیں، خدا انہیں اپنی برکات سے مالا مال کرتا ہے اور انہیں اپنے خزانے سے جو ہے وہ مالا مال کرتا ہے، ان پہ اپنی برکات نشاور کرتا ہے۔ لیکن وہ جو خدا کو ٹھگتے ہیں، جو اس کے فرائض سے دور بھاگتے ہیں، وہ خدا کے نزدیک ملعون ہیں۔
پھر ہم آخری حصے میں بات کرتے ہیں سزا اور جزا کے بارے میں. سزا اور جزا، اور اس کے ساتھ ہی خدا اپنی روز قیامت کا بھی ذکر کرتا ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے. تو اس کتاب کی کلوزنگ کرتے وقت ملاکی نبی جو ہے وہ خدا کے آخری یوم آخر کو بھی بیان کر دیتا ہے. سزا اور جزا کے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے نام کی عزت کرتے ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، خدا انہیں برکت دے گا. ان کو تمام قوموں میں وہ لوگ جو ہے تمام قوموں میں مبارک کہلائیں گے. لیکن وہ جو خدا سے بے وفائی کرتے ہیں، جو بد کردار ہیں، انہیں بھوسے کی مانند جو ہے آگ میں ڈالا جائے گا. تو یہ ان کا انجام ہوگا. لیکن وہ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا ہر دور میں ان کے ساتھ ہے، انہیں اپنی برکات اور فضائل کثرت سے مہیا کرتا رہتا ہے. پھر ملاکی نبی جو ہے اس کتاب کو ختم کرتے وقت، ایسی کوئی نبوت تو نہیں ہے اس پوری کتاب میں جو اس قوم کی برائیوں کو، معاشرتی برائیوں کو جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، انہیں تنقید کی گئی ہے، انہیں چیلنج کیا گیا ایک طرح سے. پھر ایک ہدایت کرتا ہے خدا کہ تم میرے بندے موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے رہو. وہ حکم جو میں نے تمہیں کوہ حریب پر عطا کیے تھے، تم ان پر عمل کرو. تو ایک دفعہ پھر خدا جو ہے واپس ہسٹری واپس لے جاتا ہے کہ کوہ حریب سے یاد کرو کہ میں نے تمہیں کیا حکم دیے ہیں، تم ان پر قائم رہو. ریوائز دوبارہ سے کرنا ہے. جی ریوائز کرواتا ہے تاکہ وہ شریعت سے باہر نہ جائیں، کیونکہ یہ جو بھی اس کتاب میں مسئلے بیان کیے گئے وہ شریعت کے خلاف تھے. پھر آخر میں جو ہے بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ملاکی نبی خدا کا کلمہ بیان کرتے کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ روز آخر آئے میں الیاس کو دوبارہ بھیجوں گا. اچھا. تو اس طرح سے یہ کتاب ختم ہوتے ہوتے نئے عہد نامے کے لیے کنیکشن چھوڑ دیتی ہے. اچھا. کہ ایک الیاس نبی جو وہ پھر آئے گا. اچھا. تو الیاس نبی جو کیونکہ وہ ابھی مر چکا ہے اور مطلب ملاکی نبی سے پہلے مر چکا ہے، تو یہ اب نئے عہد نامے ہم دیکھیں گے کہ یہودیوں کے لیے کشمکش کی بات ہے جی، اور وہ کہ کون سا الیاس دوبارہ یہ کنفیوز ہیں کہ یہ الیاس کون ہے، کب آئے گا. اس لیے وہ اس بات کا انتظار بھی کرتے ہیں. یہ آخری پوائنٹ دے دیا، امید بھی دی اور ساتھ ایک پوائنٹ دے دیا کہ سسپینس دے دیا. سسپینس، جی یہ کہانی جیسا سسپینس ہوتا ہے. اچھا. تو جب ہم نئے عہد نامے میں داخل ہوں گے تو دیکھیں گے کہ یہودی یہ ان کے ذہنوں میں ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح جب صلیب پر اناجیل میں آپ دیکھیں گے، جب صلیب پر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ایلی ایلی لما شبقتانی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو وہاں پہ ہم سنتے ہیں کہ جو یہودی یا جو نیچے لوگ موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ الیاس کو بلا رہا ہے، تو انہیں یہ امید ہے کہ الیاس واپس آئے گا. لیکن الیاس کون تھا؟ اب سوال یہ کہ وہ الیاس کون ہے جو پھر واپس آئے گا، وہ کون ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے ہمیں تینوں انجیل نویس جو ہے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں. اسی لیے تینوں جو ہے متی، مرکز اور لوکا جو ہے وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ الیاس کون تھا. تو وہ الیاس جو ہے وہ یوحنا نبی تھا. اچھا، یوحنا. لوکا کی انجیل کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتہ زکریہ کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ یوحنا جو ہے اس میں الیاس کی سی روح ہوگی اور وہ والد کو اپنی اولاد کی طرف اور اولاد کے دلوں کو والد کی طرف مائل کرے گا. پھر خدا یسوع مسیح بھی متی اور مرکز کی انجیل میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ الیاس جو آنے والا تھا دراصل وہ یوحنا تھا، آ چکا، اور وہ یوحنا تھا جسے یہودیوں نے نہ پہچانا. تو اس آخری عہد کے ساتھ جو ہے یہ کتاب پرانے عہد نامے کی آخری کتاب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. تو ملاکی نبی کی کتاب ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑتی ہے کہ خدا وفادار ہے. ہر حال میں، ہر دور میں خدا اپنی قضاؤں کو، اپنے وعدوں کو یاد رکھتا ہے. ہم نے پوری اسرائیل کی تاریخ کو دیکھا ہے کہ بار بار اسرائیلی قوم خدا سے دور جا رہی ہے، لیکن بار بار خدا انبیاء کو بھیجتا ہے، بار بار انہیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ وہ اس کے وعدوں پر قائم رہیں. تو یہ کتاب ہمارے لیے بھی ایک پیغام چھوڑتی ہے کہ ہم خدا کے وعدوں پر، اس کے تمام تر قضاؤں پر، جو کچھ اس نے ہمیں حکم دیے ہیں ان پر قائم رہیں. اور خدا کا کلام جو وہ زندگی بخش ہے. تو وہ جو خدا میں جیتے ہیں وہ زندگی پاتے ہیں اور ابدی زندگی پاتے ہیں. اسی کے ساتھ ملاکی جو لفظی مطلب ملاکی پیامبر ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑتا ہے کہ ہم اپنے دور کے ملاکی بنیں، اپنے دور کے پیامبر بنیں، کہ
کہ ہمارے دور کی جو مذہبی ناانصافیاں کیا ہیں، ہمارے دور کی معاشرتی ناانصافیاں کیا ہیں، اور ہم کیسے انہیں سچائی اور صداقت کے ساتھ، جس طرح ملاکی نے بغیر کسی ڈر کے ان مسائل کو، ان ناانصافیوں کو بیان کیا، ہم کس طرح اسے دوسروں کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو ہم بھی اپنے دور کے ملاکی بنتے ہوئے خدا کی آواز بن جائیں۔ بہت اچھا بردر، بہت نائس آپ نے ایکسپلین کیا۔ مائی ڈیئر فرینڈس اینڈ مائی ویورس، جیسے کہ بردر متی نے بہت ہی سمپل وے میں ہمیں بہت کچھ بتا دیا ملائکی کی کتاب میں کہ اس میں کیا کیا امپورٹنٹ ہے، ہماری لائف میں کیا ضروری ہے، اور کیا ہم اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، اور کیا امپورٹنٹ اس کو سمرائز کر کے جو بتایا ہے، ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، ہمیں اس سے بلیسنگ ملتی ہے، ہمیں بہت ساری سمجھ بوجھ ملتی ہے تاکہ ہم اس کو جان سکیں۔ اوکے مائی ڈیئر، اس کو ضرور دیکھیں، ضرور سنیں تاکہ ہمیں اور بھی زیادہ بلیسنگ مل سکے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، تھینک یو بردر، تھینک یو سو مچ۔ ویری مچ۔